अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। ओके, सो आज हम अपने दीनियात प्रेपरेटरी क्लास 23 शुरू। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज 7 थिंग्स दैट मेक्स अल्लाह हैप्पी। कौन सी ऐसी 7 चीजें हैं जो अगर हम करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाते हैं। ओके, सो वो 7 चीजें क्या हैं, वो 7 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे करने से हम अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं, वो हम आज देखेंगे। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट कि हम अल्लाह ताला को खुश कैसे कर सकते हैं, उससे पहले हम ये देखेंगे दैट व्हाई शुड वी मेक अल्लाह हैप्पी। हमें अल्लाह ताला को खुश क्यों करना है? व्हाई शुड वी मेक अल्लाह ताला हैप्पी? सो एज यू ऑल नो, हमने पहले बहुत सारे लेक्चर्स में देखा है दैट अल्लाह इज आवर क्रिएटर, राइट? अल्लाह इज द वन हु हैज क्रिएटेड अस। कुरान में बहुत सारी ऐसी आयतें आती हैं जिसमें ये हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को क्यों बनाया है। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को उनकी इबादत के लिए बनाया है, राइट? ये दुनिया हमें अल्लाह ताला ने इसीलिए दी है ताकि इस दुनिया के जरिए हम अपनी आखिरत को तलब कर सकें। इस दुनिया के जरिए हम अपनी आखिरत को बेहतरीन बना सकें। एंड इवन इन द कुरान बहुत सारी ऐसी जगह है जिसमें हमें ये पता चलता है दैट अल्लाह ताला हैज क्रिएटेड ह्यूमंस टू टेस्ट देम। उनको टेस्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है, उनकी आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। कुरान में बहुत सारी आयतें हैं जिसमें हमें ये भी पता चलता है कि हमें किस किस तरीके से अल्लाह ताला आजमाएंगे। और ये टेस्ट, ये आजमाइश क्यों है हमारे लिए? बिकॉज हमें आप जब पढ़ाई करते हैं, यू आर इन द स्कूल, राइट? आप एग्जाम्स देते हैं, राइट? आपका एक पूरा सेमेस्टर होता है, टीचर टीचर्स यू द लेसन। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम टीचर क्या करती है, आपका टेस्ट लेती है, राइट? सो द सेम वे अल्लाह ताला ने भी हमें ये दुनिया दी है हमें टेस्ट करने के लिए, दैट वेदर वी आर केपेबल ऑफ गोइंग टू जन्ना और वेदर वी आर द वन हु विल गो टू जहन्नम। अल्लाह ताला हमें इसीलिए टेस्ट करते हैं सो दैट अल्लाह ताला हर चीज जानते हैं, ठीक है? उनको ये जरूरत नहीं थी ये दुनिया बनाने की, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई टेस्ट करने के लिए कि कौन किस रास्ते पर चलता है। जो इंसान सही रास्ते पर चलेगा दे विल गो टू जन्नत, और जो इंसान गलत रास्ते पर चलेगा वो जहन्नुम पे जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हमें ये दुनिया एक टेस्ट के लिए दी है। और टेस्ट हमारे बहुत सारे तरीके से आएंगे। कभी हम बहुत ज्यादा परेशान होंगे, कभी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, कभी हम बहुत ज्यादा उदास होंगे,
یا ہمارے اوپر بہت بڑی مشکل آ جائے گی. کبھی ہم بہت ہی اچھی چیز اپنی جو بہت ہی بولتے ہیں نا بہت ہی پسند والی چیز ہوگی وہ ہم کھو دیں گے. کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں مختصر طریقوں سے آزمائیں گے. جیسے پہلے بھی جتنے بھی نبی آئے نا, آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آخری نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, ہر ایک نبی کو آزمایا گیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ نبی تھے, نبی واز دا بیسٹ کریشن آف اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو بنایا تھا نا وہ سب سے پرفیکٹ انسان بنائے تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست سمجھتے تھے, ان کو دوست کی طرح رکھ. تو جتنے بھی نبی آئے تھے ان سب کو آزمایا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط تھا. ان کا ایمان, وہ جو ان کا بولتے نا ان کا اللہ پہ بھروسہ, توکل, ہر ایک چیز ان کی اتنی مضبوط تھی, اسی لیے ان کو آزمایا گیا تھا, ٹیسٹ لیا گیا تھا کہ اگر وہ خود کو ایمان والا کہتے ہیں تو وہ ان کو پروف کر کے دکھانا پڑے گا. ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے, ہم اللہ کو بہت محبوب رکھتے ہیں, ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں, تو ہمیں ٹیسٹ میں پاس ہونا پڑے گا کہ اگر ہم کہتے ہیں تو ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں. یہ چیز ہمیں پروف کرنی پڑے گی. تو جیسے نبیوں کو آزمایا گیا تھا ویسے ہم انسانوں کے لیے جو جتنا زیادہ ایمان میں اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ جو جتنا زیادہ اللہ کو پیار کرتا ہے, جو جتنا زیادہ اللہ کو محبوب رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اتنے زیادہ ٹیسٹ لیتے ہیں. تو اب ہمیں یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ دیں گے, لیکن اس ٹیسٹ میں ہمیں پاس کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ ٹیسٹ اچھی طرح سے پاس کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گی, ہمیں جنت ملے گی, رائٹ. اور ہم پہلے بھی بہت سارے لیکچرز میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہم مسلمان ہیں, رائٹ. تو ہمارے لیے ریئل سکسیس کیا ہے, واٹ از دا ریئل سکسیس فار وی مسلمس. ہمارے لیے کہ بہت بڑی, جنت. ہاں ماشاء اللہ, ویری گڈ, بارک اللہ فیک. ہمارے لیے کوئی بڑا بنگلو, بڑی کار, یہ سب اچھی سی جاب, یہ ہمارے لیے سکسیس ہے نہیں, رائٹ. یہ ہمارے لیے سکسیس نہیں ہے. سکسیس از ارننگ اے جنت. تو اگر ہم وہ ٹیسٹ میں پاس کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. آپ نے ایگزام میں بھی ٹیسٹ دیے ہوں گے, آپ کا ایگزام ہوتا ہے, رائٹ. اور اگر آپ کو اچھے مارکس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں, اور جو فیل ہو جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, رائٹ. تو اسی طرح دنیا بھی ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائیں گے تو ہمیں اس ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے. اور پاس ہونے کے لیے بھی اب ہمیں کیسے پاس ہونا ہے, یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہمیں دی ہے جس کتاب کا نام ہے قرآن, رائٹ. اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ کیسے نبیوں کو آزمایا گیا تھا, کیسے نبی کا ٹیسٹ لیا گیا تھا. اس میں یہ بھی ہمیں پتا چلے گا کہ کیسے ہمارا ٹیسٹ لیا جائے گا, اور اس ٹیسٹ میں ہمیں پاس کیسے کرنا ہے. اب جیسے آپ اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں, آپ ایگزام دیتے, تو ایگزام سے پہلے ٹیچرز آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں نا, سارے انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ اگر آپ ایسے آنسر لکھیں گے تو آپ کو زیادہ مارکس ملیں گے, ایسے لکھیں گے تو کم مارکس ملیں گے, آپ ایگزام میں یہ لکھیں گے تو آپ بہت اچھے نمبر لے کر آئیں گے اور آپ پاس ہو جائیں گے, اور اگر آپ نے اچھے سے پڑھائی نہیں کی تو آپ کیا ہو جائیں گے, فیل ہو جائیں گے, رائٹ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ یہ ٹیسٹ کو پاس ہو جائیں گے, اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ یہ ٹیسٹ کو فیل ہو جائیں گے. اور جو پاس ہو جائے گا اسے جنت ملے گی, اور جو فیل ہو جائے گا اسے جہنم میں جانا پڑے گا. تو اب یہ ٹیسٹ کو پاس کیسے کرنا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ بتایا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے, ٹھیک ہے. بٹ دیر از اے ون مور کی, ایک بہت ہی اچھی چابی ہے جس سے ہم اپنے ہر ٹیسٹ کو ایزیلی پاس کر سکتے ہیں. ٹیسٹ تو ہمیں دینا ہوگا, اور ٹیسٹ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کریں گے تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا. اللہ تعالیٰ جب ہمیں ایگزام دیں گے تو ہمیں اسے پاس کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا. لیکن دیر از ون ویری سمپل اینڈ ویری ایزی اسٹیپ. وہ اسٹیپ کیا ہے,
کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, تبھی ہم یہ ٹیسٹ آسانی سے پاس کر پائیں گے. آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ہیپی کریں گے تو آپ کو ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے تو آپ کے لیے زندگی کے ہر ایک ٹیسٹ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا, ویری ایزی ہو جائے گا. آپ ایگزام میں جب پیپر دینے جاتے ہیں اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ پیپر بہت ایزی ہے تو آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں نا. سو سملرلی جیسے ہم دیکھیں گے کہ اگر پیپر ہارڈ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہم بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں, نروس ہو جاتے ہیں, اور پھر جتنا ہم نے یاد کیا رہتا ہے ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں, رائٹ, ایسا ہوتا ہے نا ایگزام میں. تو اگر ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے لیے ٹیسٹ دے وہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے, اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ایزی ہو جائے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے تو کوئی بھی مشکل, مصیبت, پریشانی, اسٹریس یا کچھ بھی ہو, ابھی آپ لوگ چلڈرنز ہیں, ابھی آپ لوگ بچے ہیں, رائٹ, آپ لوگ ابھی بچے ہیں, آپ لوگ کے لائف میں ہاں بہت ڈفیکلٹی آتی ہے, کبھی کبھی آپ پڑھائی کے لیے کبھی پریشان ہو جاتے ہیں, کبھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں, آپ رونے لگ جاتے ہیں, رائٹ. تو آئی ایم ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹیسٹ, خالی یہ ٹیسٹ کی بات نہیں ہے, بلکہ آپ کے لائف کا ہر ایک اسٹیپ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں گے, اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے, whether it is related to your studies, whether it is related to your career, کچھ بھی ہو, اگر آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بھی چاہیے نا, اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں گے تو وہ چھوٹی سی چیز بھی آپ کو مل جائے گی. اور اگر آپ کو بہت بڑی چیز چاہیے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو مجھے مل نہیں سکتی, بہت زیادہ ناممکن ہے یہ ملنا, still if you will make Allah happy تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی آپ کو دے دیں گے very easily. Okay, now I will explain you related to an example. اب آپ نے بہت اچھا کام کیا, ٹھیک ہے, آپ گھر پہ ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, your mom and your dad, آپ نے بہت اچھا کام کیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنے ممی پاپا کو خوش کر دیا. تو ممی پاپا کیا کرتے ہیں, آپ کو ریوارڈ دیتے ہیں, آپ کو سرپرائز دیتے ہیں, آپ کو گفٹ دیتے ہیں, ممی آپ کے لیے اچھا اچھا کھانا بناتے ہیں, پاپا آپ کے لیے جی گفٹ ہاں دیتے ہیں, رائٹ. مما پاپا آپ کو بہت ساری دعا دیتے ہیں اگر آپ ان کو خوش کر دیتے ہیں تو, رائٹ. اچھا, اگر آپ کو یہ پریکٹیکلی دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے نا, تو ابھی لیکچر کے بعد ایک کام کرنا, ابھی ممی کے پاس جانا, ان کے پیر دبانا, ٹھیک ہے, تو دیکھنا ممی آپ کے کتنے زیادہ خوش ہو جائیں گے. تو ممی کیا کریں گے, پھر آپ کو بہت ساری دعا دیں گے, آپ سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے, آپ کو بہت زیادہ پیار کریں گے, آپ کے لیے اچھا اچھا کھانا بنائیں گے, آپ کو بہت ساری چیزیں لا کر دیں گے, رائٹ. تو یہ ہمارے ممی پاپا خوش ہو جاتے ہیں, تو دیکھو ہمیں کتنا زیادہ بینیفٹ ملتا ہے نا, ممی پاپا خوش ہو جائیں گے تو ہمیں اتنا سارا پیار ملتا ہے, اتنی ساری چیزیں ملتی ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بات ہے. آپ نے حدیث میں سنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ 70 مما سے زیادہ پیار کرتے ہیں. آپ کی ایک مما ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کی مما آپ سے کتنا پیار کرتی ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, آپ ان کو کتنا بھی ناراض کر لے پھر بھی ممی آپ کے لیے اچھا اچھا کھانا بناتی ہیں, آپ کی ساری ضرورت پوری کرتی ہے, رائٹ. آپ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں, کبھی ممی کی بات نہیں سنتے ہیں, کبھی ممی کو غصہ دلا دیتے ہیں, پھر بھی مما آپ کا کتنا زیادہ کیئر کرتی ہے نا. تو جسٹ امیجن کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو 70 مما سے زیادہ پیار کرتے ہیں, وہ آپ کو کتنا زیادہ پیار کریں گے اگر آپ ان کو خوش رکھیں گے تو, ہے نا. اسی طرح ہم اسکول بھی جاتے ہیں, اسکول میں اگر آپ نے اپنا ہوم ورک آن ٹائم اور اچھے سے کیا ہوتا ہے تو ٹیچر کتنا زیادہ خوش ہو جاتی ہے نا. ٹیچر آپ کو کیا دیتی ہے, پھر ٹیچر آپ کو مطلب آپ کی تعریف کرتی ہے کلاس میں, ٹیچر آپ کو دعا دیتی ہے, ٹیچر آپ کو اچھے مارکس دیتی ہے, رائٹ. ٹیچر آپ سے بہت پیار سے رہتی ہے, آپ کو اچھی اچھی باتیں سکھاتی ہے, کریکٹ. تو یہ کیا ہے, یہ تو ہم نے صرف ایک انسان, اللہ کی ایک کریشن کو, اللہ تعالیٰ نے ہی سارے انسانوں کو بنایا ہے, تو ہم اس انسان کو خوش کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس سے کتنے سارا فائدے ملتے ہیں, اتنا سارا پیار ملتا ہے. سو جسٹ امیجن کہ اگر اللہ تعالیٰ جس نے یہ پوری دنیا بنائی ہے, جس نے ہم کو بنایا ہے, اور جو 70 مدرس سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے,
अगर हम उसको खुश करेंगे तो हमें कितना सब कुछ मिल जाएगा, राइट। और सबसे बड़ी चीज जो हम इस दुनिया में आए हैं करने के लिए वो क्या है, इज टू अर्न जन्नत, राइट। हमें जन्नत कमाना है, इसीलिए तो हम इस दुनिया में आए हैं ना। और इट इज सो सिंपल कि अगर हम अल्लाह ताला को सिर्फ खुश कर देंगे तो अल्लाह ताला क्या हमें सीधे जन्नत में दाखिल कर देंगे, जन्नत हमें मिल जाएगी। हमारे लिए सारी मुश्किल सारी परेशानी आसान हो जाएगी। इस दुनिया में ना कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कह सकता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। ओके, तो सब इंसान है, सबके पास प्रॉब्लम आती है, लेकिन द थिंग इज अगर हम अल्लाह ताला को खुश करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए सारी प्रॉब्लम्स को, सारी मुश्किल को और लाइफ में जो भी चीजें हैं ना सब कुछ आसान कर देंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, अल्लाह ताला को खुश करना है। अभी हमने देखा कि अल्लाह ताला को खुश करने से हमें क्या मिलेगा और अल्लाह ताला को हमें खुश करना हमारे लिए कितना जरूरी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी 7 चीजें हैं जिसे करने से हम अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी कौन सी है वो सबसे जो सारी 7 चीजें हैं उसमें से सबसे सबसे पहली चीज है वो है जिक्र करना। जिक्र करना, हार्ट फाइंड रेस्ट इन रिमेम्बरेंस। ये हमने कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिलों को सुकून मिलता है क्या करने से, जिक्र करने से। ना व्हाट इज जिक्र, जिक्र क्या होता है, हमेशा अल्लाह ताला को याद करना। ओके, इन शॉर्ट इफ बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इट इज लाइक हमेशा अल्लाह ताला को याद करना। सो इस जिक्र में वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, सी अगर आप एक छोटे से रूम में, ओके, एंड यू आर क्लोज्ड इन द रूम, अब आप जानते हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा है, राइट। योर मदर इज समवेयर इन द किचन, योर फादर इज एट वर्क, योर सिबलिंग्स आर प्लेइंग विद देयर मोबाइल फोन्स, और आप अकेले एक कमरे में हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन यू आर मिस्टेकन, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, मुझे कौन देख रहा है हमेशा, कौन देख रहा है हमें हमेशा, अल्लाह देख रहा है। माशाल्लाह, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। हमें कौन देख रहा है, अल्लाह ताला हमें हमेशा देख रहा है। तो हमेशा अल्लाह ताला को याद रखना कि हम जो भी काम कर रहे हैं, सी वेन एवर यू गो टू डू समथिंग ना, तो जस्ट रिमेम्बर कि अगर मैंने ये काम किया तो क्या ये काम अल्लाह ताला को पसंद आएगा, और अगर उसका आंसर यस है तो आपको वो काम करना चाहिए। और आप कोई भी काम करने जाएंगे और अगर आप ये सोचे कि क्या ये काम अल्लाह ताला को पसंद आएगा या नहीं आएगा, एंड इफ द आंसर इज नहीं, कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है, वो काम हमें नहीं करना है, ठीक है। अब अल्लाह ताला को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब हम जब हम दीन को समझेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। अगर हम अल्लाह ताला की किताब को पढ़ेंगे और समझ कर पढ़ेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, अल्लाह ताला किस बात से खुश होते हैं और अल्लाह ताला किस बात से नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा अल्लाह ताला को दिल और दिमाग में याद रखना है। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है, दूसरों की मदद करना, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहना, ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, अपने दिमाग में रखनी है। विद दैट, जिक्र का असली मतलब ये है कि हमारे जबान पर हमेशा अल्लाह ताला का जिक्र हो। हमेशा या तो हम कलमा पढ़े, कभी हम फ्री बैठे हुए हैं तो हम तस्बीह पढ़ सकते हैं, तस्बीह में हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, लाइक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, ओके। तो हमें क्या करना है, अगर हम कभी फ्री बैठे हैं तो हम तस्बीह पढ़ सकते हैं, राइट, अल्लाह अकबर पढ़ सकते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं, हम सुभान अल्लाह पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कलमे हैं जो हम पढ़ सकते हैं, इसे कहते हैं जिक्र। जो इंसान अल्लाह ताला को हमेशा याद रखता है, दिस इज अ कुरानिक वर्स। अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाते हैं, कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मुझे याद करेगा, जो मुझे याद रखेगा, मैं उसको याद रखूंगा, जो मुझे याद करेगा मैं उसको याद करूंगा। सो जस्ट इमेजिन
اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر آف اس. ہمارا کوئی خیال نہیں رکھے گا تو کون خیال رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھیں گے. ہم اگر اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہم کو یاد کریں گے, ہے نا. کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یاد رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو ویسے سب کو دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو یاد کرتے ہیں, لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اگر اللہ کو خوش کر لیا تو ہمیں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو چاکلیٹ نہیں دیں گے. چاکلیٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ مما پاپا کو خوش کرتے ہیں کبھی تو مما پاپا کبھی کبھی چاکلیٹ دیتے ہیں, یا ٹیچر آپ کو چاکلیٹ دیتی ہے نا کبھی, تو وہ چاکلیٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ چاکلیٹ آپ کھولیں گے, چاکلیٹ آپ کھا لیں گے, چاکلیٹ تو کھاتے ہیں ہے نا, چاکلیٹ تو ختم ہو جاتی ہے. بلٹ کار ہوتے اللہ تعالیٰ کو اگر خوش رکھیں خراب گے, سوری اوکے, تو اللہ تعالیٰ کو اگر ہم خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں چاکلیٹ بھی دیں گے, لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے جو ہے جنت, جو ہمیشہ رہنے والی ہے. چاکلیٹ تو کھا لیتے تو ختم ہو جاتی ہے, لیکن جنت ہمیں ملے گی جو ہمیشہ کے لیے, وہاں کی زندگی ہمیشہ کے لیے. اوکے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے تو ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے گی. لوگ پرابلم میں کیوں رہتے ہیں, لوگ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی زندگی جو ہوتی ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے, ان کی لائف جو ہوتی ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے, اس لیے وہ زیادہ پریشان رہتے ہیں نا. تو جسٹ امیجن آپ کی لائف میں کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, تو کتنی آسان ہو جائے گی نا لائف. اور اگر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے گی. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے وہ ہے ذکر. ہم کبھی بھی فری بیٹھے ہیں, ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں, ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں. اگر آپ آج اسکول گئے, آپ نے اسکول میں کچھ اچھا سیکھا, آپ نے کوئی ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت سیکھی, تو آپ گھر آ کر اپنے ممی پاپا کو بتا سکتے ہیں, اپنے چھوٹے بھائی بہن, بڑے بھائی بہن کو بتا سکتے ہیں. یہ بھی ذکر میں آتا ہے کہ آپ کے پاس دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں جتنی بھی نالج ہے اس کو آپ کیا کریں, دوسروں تک پہنچائے. نو میٹر ایک چھوٹی سی بھی بات ہو, اتنی سی بھی بات ہو, اگر آپ کو پتا ہے کہ ہمیں رائٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے, ہمیں لیفٹ ہینڈ سے نہیں کھانا ہے, اتنی سی بھی بات ہے, اتنی سی بھی بات اگر آپ آ کر اپنے بھائی بہن یا اپنے ممی پاپا کو بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ آپ کے لیے ثواب بنے گا, یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا کہ آپ کسی کو ایک اچھی بات سکھا رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں, آپ کو کچھ نہیں پتا, تھوڑا سا بھی پتا ہے تو وہ بھی آپ بول سکتے ہیں, وہ بھی ذکر میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ سنت کو فالو کرنا. جیسے ہم سونے جا رہے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا سونے کا طریقہ کیا تھا. سونے سے پہلے وہ بستر جھاڑتے تھے, وضو کر کے سوتے تھے, کچھ کلمہ پڑھ کے ذکر کر کے سوتے تھے, دعا پڑھ کے سوتے تھے, ہے نا, رائٹ کروٹ سوتے تھے, اپنے ہاتھوں کو, اپنے آرمز کو چیک کے اندر رکھ کر سوتے تھے. اگر ہمیں یہ ساری باتیں پتا ہے اور ہم اس کو فالو کریں گے تو وہ کنٹینیو ذکر میں آئے گا. اوکے, عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں یا قرآن رکھتے ہیں. اگر آپ کوئی اچھا کام کریں گے یا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے اچھا کام ہے, وہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے. تو سوچئے, وہ اگر آپ سنت کے حساب سے سو رہے ہیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے, اسی طرح سے اگر آپ بھی سوئیں گے تو آپ کو پوری رات جو ہے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. تو جسٹ امیجن, آپ صرف سو رہے ہیں پھر بھی آپ کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے. آپ کوئی نماز نہیں پڑھ رہے, کوئی مطلب جیسے رات بھر آپ کچھ بھی نماز نہیں پڑھ رہے, آپ کوئی بھی کوئی بھی تلاوت نہیں کرے, لیکن پھر بھی آپ کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے. سی, اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں, کتنے رحیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں ثواب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں ذکر کرنا ہے, ہمیں سنت کو فالو کرنا ہے. ہر کام, ہر چیز, ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں, ہمیں زبان پر کلمہ ہو, ہماری زبان پر کوئی بھی ذکر ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, اللہ اکبر ہے, سبحان اللہ ہے, الحمدللہ ہے, سبحان اللہ و بحمدہ. ہر کام کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ کر کے کام کریں, وہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, آپ کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے, شیطان اس کام سے دور رہتا ہے.
ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کرنے سے پہلے کیا دعا سکھائی ہے. سونے سے پہلے کی دعا ہے, اٹھنے کے بعد کی دعا ہے, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے, کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے. یو نو وین یو سی آور سیلفس ان میرر, ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو اس کی دعا ہے. ہم دودھ پیتے ہیں تو اس کی دعا ہے. ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو اس کی دعا ہے. ٹوائلٹ سے باہر آتے ہیں تو اس کی دعا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھا دی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, بس اس کو فالو کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر خوش ہو جائیں گے تو ہمیں جنت بہت آسانی سے مل جائے گی. ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں بہت زیادہ کامیاب اور آسان ہو جائے گی. اوکے, تو ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, بسم اللہ پڑھ کے کام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. نا یہ تو ہوگی پہلی چیز. اب دوسری چیز کیا ہے جسے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں, وہ ہے نماز پڑھنا. نماز ہم نے پہلے بھی لیکچر میں دیکھا تھا کہ دیٹ صلاح, دیٹ از نماز, از ون آف دی 5 پلرز آف اسلام, ہے نا. پلرز کے بنا کیا بلڈنگ کھڑی ہو سکتی ہے؟ یس اور نو؟ نہیں. نہیں کھڑی ہو سکتی ہے نا. تو پلر کے بنا جو ہمارے جو نماز ہے یہ بھی ایمان کا, اسلام کا ایک پلر ہے. اور اگر ہم نے اس پلر کو فالو نہیں کیا تو ہماری بلڈنگ, ہماری ایمان کی جو بلڈنگ ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی. تو ہمیں نماز پڑھنا ہے. ہمارے لیے دن میں 5 times a day نماز از obligatory. obligatory مطلب کمپلسری, ہمارے لیے فرض ہے. سی وین یور ٹیچر سے کہ یہ ہوم ورک کرنا کمپلسری ہے, تو کیا ہو جاتا ہے, وہ آپ کے لیے ہوم ورک کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے, رائٹ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولا ہے کہ جو نماز ہے وہ فرض ہے, مطلب نماز کی کوئی معافی نہیں ہے. آپ کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے دن میں 5 times. اور کون سے وہ وقت ہوتے ہیں, کون مجھے بتائے گا کون سے وقت ہیں نماز کے؟ What are the names of 5 daily prayers? فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. MashaAllah, very good. Barakallahu feek. It is Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha. These are the 5 daily prayers. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اطمینان سے سکون کے ساتھ اللہ کو یاد کے نماز ادا کرنی ہے. اور جب ہم اپنی نمازوں کو پورا کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا دوست مانیں گے. اوکے, اور نماز جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کے اندر سے ساری برائیاں دھیرے دھیرے کر کے نکل جاتی ہیں. اور جب ہمارے اندر کوئی برائی نہیں رہے گی تو ہم کیا, ہم گناہ بھی نہیں کریں گے. اور جب ہم گناہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, ہم اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیں گے, رائٹ. جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پسند کرتے ہیں نا. اور گناہ تو ہم سب سے ہوتا ہے, ہم تو انسان ہیں, گناہ ہم سب کرتے ہیں. لیکن اگر ہم نماز پڑھیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے اندر جو بھی بری عادتیں ہوں گی یا جو بھی برائی ہوگی نا, وہ خود بخود نکل جائے گی. تو اس کے ذریعے, نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر پائیں گے, ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر پائیں گے. اور نماز کیا ہوتا ہے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا, ہم نے پہلے بھی بہت سارے لیکچرز میں دیکھا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں نماز پڑھنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں تو ہمیں نماز پڑھنا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں قرآن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اگر نماز پڑھیں گے تو اٹ از اے وے آف ٹاکنگ ٹو اللہ, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. تو ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہی بنایا ہے, رائٹ. قرآن میں آیت آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ says I have not created mankind or jinn kind except so that they worship me. میں نے انسانوں کو اور جنات کو اسی لیے بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, رائٹ. دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ, صرف ایک ہی اللہ ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور نماز از اے بیسٹ وے. نماز اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے. اور آپ یہ بھی بات جان لیں کہ جب ہم آخرت میں حشر کے میدان میں جائیں گے تو سب سے پہلا کوشچن جو ہم سے پوچھا جائے گا وہ ہماری نماز سے ریلیٹڈ ہوگا, کہ تم نے نماز پڑھی تھی,
اور اگر نہیں پڑھی تھی تو کیوں نہیں پڑھی تھی, کتنے وقت پڑھی تھی, وہ سارا حساب کتاب ہم سے لیا جائے گا. اور نماز کیا کہتے ہیں, نماز از اے کی ٹو جنہ, جنت کی چابی کیا ہے, نماز. تو کہ کیا کوئی بھی ڈور یا کوئی بھی لاک آپ بنا چابی کے کھول سکتے ہیں؟ کوئی بھی ڈور آپ بنا چابی کے کھول سکتے ہیں, یس اور نو؟ نہیں کھول سکتے نا. سو جسٹ امیجن کہ نماز ہماری جنت کی چابی ہے, اور اگر ہم وہ چابی ہی نہیں لے کر جائیں گے تو کیا ہم جنت میں داخل ہو پائیں گے؟ جنت کا ڈور ہمارے لیے اوپن ہی نہیں ہوگا. تو نماز از اے کی ٹو جنہ, اٹ از اے حدیث, ٹھیک ہے, کہ نماز چابی ہے جنت کی. تو ہمیں یہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں اس کی چابی بھی اپنے ساتھ لے کر جانی ہے. ہمیں روز 5 ٹائمز ڈیلی نماز پڑھنی ہے, اوکے. اور اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے. اگین اگر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, ہمیں جنت مل جائے گی. ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جائے گی, ویری ایزی, اوکے. ناؤ دا تھرڈ تھنگ, جو تیسری چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں, وہ ہے قرآن. ریسائٹ اینڈ لسن ٹو قرآن. ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے یا ہمیں تلاوت کو سننا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. یہ جو قرآن ہے وہ کس کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, رائٹ. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب کو بہت ہی دھیان سے اچھے سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ثواب بھی رکھا ہے نا. میں نے پریویس لیکچر میں بھی بتایا تھا, جب ہمارا ٹاپک تھا آل اباؤٹ قرآن, اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ کیا ثواب ملتا ہے قرآن پڑھنے سے. ہر ایک حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے, 10 ریوارڈ ہے نا, 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. لائک اگر آپ قرآن میں صرف 3 لیٹرز بھی پڑھتے ہیں نا تو بھی آپ کو 30 نیکیاں مل جائیں گی. تو جسٹ امیجن کہ کتنی زیادہ نیکیاں ہیں, اور جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنا ہی زیادہ ہمارا جو میزان بھاری ہوگا. اور جتنا ہمارا نیکیوں کا میزان بھاری ہوگا, نا کہ ہمارے سارے اعمال جو ہے تولے جائیں گے. میزان ایک وہ ہوتا ہے, جیسے آپ سبزی لینے جاتے ہیں تو سبزی والے کیا کرتے ہیں, اپنا ایک اسٹون رکھتے ہیں اور ایک پلیٹ میں ہماری سبزی رکھتے ہیں, تو جو ویٹ چیک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اسی طرح میزان ہوگا وہاں پر بھی ہمارے اچھے عمل رکھے جائیں گے اور برے عمل رکھے جائیں گے. اور جو بھی سب سے زیادہ بھاری ہوگا, اگر ہمارا اچھا عمل بھاری ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے, اور اگر ہمارا برا عمل بھاری ہوگا تو ہم جہنم میں جائیں گے. تو اگر صرف آپ قرآن کا ایک ایک ورڈ بھی پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اتنی زیادہ نیکیاں دیتا ہے. اور نیکیوں کا اگر میزان ہمارا بھاری ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے, جنت میں جائیں گے. اٹ از اے وے دیٹ اللہ از ٹاکنگ ٹو اس. وہ بک اللہ نے لکھی ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے, وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے خوش ہو جاتے ہیں. اور ون مور تھنگ آپ کو کلیئر کرنا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا بھی ہے, ہم پڑھ نہیں سکتے تو ہم سن سکتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز اس میں آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کب, جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے. سمجھ کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, عربک ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم قرآن میں کیا لکھا ہے وہ ہم صرف پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے. میں اگر آپ کو واٹس ایپ پہ کچھ ہندی میں میسج کروں تو آپ پڑھ کے سمجھ جائیں گے, رائٹ. میں آپ کو انگلش میں میسج کروں تو آپ پڑھ کے سمجھ جائیں گے. لیکن اگر وہی میسج میں نے کچھ عربی میں لکھ کے بھیجا, آپ پڑھ تو لیں گے لیکن آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے, رائٹ. تو جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ایسی لینگویج میں لکھی گئی ہے کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گی. لیکن اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا. اور جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بولنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں, تبھی تو ہمیں پتا چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا کرنا ہے. تبھی تو ہمیں پتا چلے گا نا کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تبھی ہم اس پر عمل کر پائیں گے. صحابہ جو تھے نا
وہ کیا کرتے تھے, وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تھے, اور وہ جب تک پوری طرح سے ایک آیت پر عمل نہیں کر لیتے تھے نا, وہ دوسری آیت کو نہیں سمجھتے تھے. تو یہ ان کا عمل تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن ہم پڑھتے تو ہیں الحمدللہ, ہم روز تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں, ایٹ لیسٹ ہمیں تھوڑا وقت نکالنا چاہیے. ایک آیت پڑھے, 2 آیت پڑھے, 1 آیت 2 آیت تو بہت چھوٹی ہے. آپ کو اگر بہت زیادہ وقت ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. بہت کم وقت ہے تو ایٹ لیسٹ 1 رکوع تو روز ہم پڑھ ہی سکتے ہیں, رائٹ. 1 رکوع ہارڈلی 1 پیج کا ہوتا ہے, تو اتنا تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے, اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن روز ہمیں چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بولنا کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتاب تو لکھی ہے, ہم اس کتاب کو پڑھ تو رہے لیکن ہم سمجھ ہی نہیں رہے, تو پھر کیا فائدہ ہوگا اس کا. تو ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے, اور اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کریں گے. اور اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا, ہم اس پر عمل کرنے لگے, تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہم سے خوش ہو گئے تو ہمیں کیا مل جائے گی, جنت مل جائے گی. ہمارے لیے دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی. اوکے. اب جو 4تھ چیز ہے جو ہمیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں, وہ ہے دعا. کیا کرنا ہے ہمیں, بہت زیادہ دعا کرنی ہے. دعا کے بارے میں بھی ایک اسپیشل لیکچر ہوا تھا ہمارا, آئی ہوپ آپ نے جوائن کیا ہوگا. اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعا کے لیے آپ کو کوئی پوزیشن نہیں چاہیے, دعا کے لیے آپ کو کوئی وقت نہیں چاہیے, کوئی اسپیشل وقت نہیں ہے اس کا. دعا کے لیے کوئی اسپیشل لینگویج کی ضرورت نہیں ہے. آپ کبھی بھی اپنے دل میں, اپنے زبان سے, کوئی بھی وقت, کوئی بھی لینگویج میں آپ دعا کر سکتے ہیں. اور دعا ایک کوٹ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دعا از اے ویپن آف بلیور. ایک بلیور کا, ایک ایمان والے کا ہتھیار ہے دعا. دعا سے ہم کچھ بھی کروا سکتے ہیں. لائک دعا اگر ہم کرتے ہیں, اگر ہمیں کوئی بھی چھوٹی سی چیز چاہیے, اگر ہمیں ایک شو کا لیس بھی چاہیے, تو وہ ہمیں کس سے مانگنا چاہیے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدرت رکھتے ہیں. اگر آپ کو ایک پینسل اریزر چاہیے, نو ڈاؤٹ آپ کو اپنے ممی پاپا سے بولنا چاہیے, لیکن ہمیں ہر چیز کی طلب کس سے کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ممی پاپا کو ذریعہ بنا کر ہمیں وہ چیز دے دیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمیں دعا از اے وے آف آسکنگ اللہ دیٹ آئی نیڈ سم تھنگ, مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیز کی ضرورت ہے, کیا نہیں ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے جب اس کا بندہ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. اور ہماری دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. یا تو دعا فوراً قبول ہو جائے گی, یا تو آپ کو اس کے بدلے آپ کی کوئی ایک پریشانی دور ہو جائے گی, یا تو آپ کو آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا, لیکن آپ کی دعا کبھی بھی ویسٹ نہیں جاتی ہے. تو ہمیں ہمیشہ ہر نماز کے بعد, کبھی بھی آپ فری بیٹھے ہیں تو اسٹارٹ میکنگ دعا, اسٹارٹ آسکنگ فرام اللہ. آپ سمپلی دعا کر سکتے. ٹھیک ہے, تو دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے آپ کو جو بھی چاہیے وہ مانگے. ایک اور چیز آپ کو نوٹ کرنی ہے کہ اگر آپ کسی انسان سے مدد مانگتے ہیں تو انسان بھی آپ کی مدد جب تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ آپ کی مدد نہیں کریں گے. کوئی بھی انسان آپ کو کوئی بھی آپ کی کوئی بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں گے تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہمیں کچھ بھی چاہیے, چھوٹی سی چیز چاہیے, ہمیں ایک اچھے مارکس چاہیے ایگزام میں, تو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے اس ایگزام میں پاس کر دیجیے گا. تو اس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے چھوٹی سے چھوٹی چیز, بڑی سے بڑی چیز, ہمیں جو بھی چاہیے ہمیں دعا مانگنی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہر چیز عطا کر دیں گے. یہ پوری دنیا اللہ نے بنائی ہے, تو اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا خزانہ ہے, اور اگر اس خزانے میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو پوری دنیا بھی دے دیں گے نا, تو ایک سوئی کے نوک کے اتنی بھی کمی نہیں آئے گی ان کے خزانے میں. تو ایسا کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز نہیں دے سکتے, یا یہ چیز ہونا ناممکن ہے, یا یہ چیز ہمیں نہیں مل سکتی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اللہ سے کچھ بھی مانگیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایک چیز دے دیں گے.
नो डाउट वो चाहे कुछ भी हो, छोटी चीज बड़ी चीज, वो अगर आपके लिए बेहतर होगी तो अल्लाह ताला आपको जरूर देंगे, ठीक है। कोई आपको सुने ना सुने, अल्लाह ताला आपको हमेशा सुनेंगे। रात का वक्त है, सब सो रहे होते हैं, सब सब अपने नींद में बिजी होते हैं, आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो आप अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं, बिकॉज अल्लाह ताला कभी नहीं सोते, राइट। अल्लाह ताला आपको हमेशा सुन रहे होते हैं। अल्लाह ताला जानते हैं आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर भी वो आपसे सुनना चाहते हैं। तो नो मैटर व्हाट इज द टाइम, नो मैटर एट व्हाट प्लेस यू आर, नो मैटर आप जो है क्या कर रहे हैं, कौन सा वक्त है, कौन सी लैंग्वेज में आप मांग रहे हैं, जो भी है आप अल्लाह ताला से मांगिए, तो अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाएंगे और आपको जन्नत देंगे, दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा करेंगे। ओके, सो द फोर्थ थिंग वाज दुआ। दुआ मेक्स अल्लाह हैप्पी। ओके, फिफ्थ चीज देखते हैं, दैट इज हलाल। हलाल चीजों को हमें खाना है, हलाल मनी अर्न करना है, और हलाल इवन वन मोर थिंग, अभी हम लोग बच्चे, राइट, तो आप बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट अर्न हलाल मार्क्स। मार्क्स क्या होते हैं, आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं ना, आप एग्जाम देते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं 20 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ। तो कभी भी चीटिंग नहीं करना है आपको, आपको मेहनत करनी है, आप जितना पढ़ कर गए हैं उस हिसाब से आपको अपने एग्जाम में लिख कर आना है, आपको कॉपी नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है, ठीक है। whatever things you eat halal, eat eat what is good for you। ये हलाल और हराम का डिफरेंस जो है ना, वो आपको कुरान में मिलेगा। जब आप कुरान को मतलब से समझेंगे ना, तो आपको पता चलेगा दैट व्हाट इज हलाल एंड व्हाट इज हराम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आई विल कीप अ स्पेशल लेक्चर ऑन व्हाट इज हलाल एंड व्हाट इज हराम, ठीक है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है, ठीक है। द सिक्स्थ थिंग जो अल्लाह ताला को खुश कर देता है, वो है अस्तगफार। अस्तगफार इज व्हाट, आस्किंग अल्लाह फॉरगिवनेस, अल्लाह ताला से माफी मांगना। सी मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सब इंसान हैं, गलती हम सारे इंसानों से होती है, राइट। कोई भी ऐसा इंसान है जो गलती नहीं करता, जो गुनाह नहीं करता। आप लोग भी तो गलती करते होंगे ना, गलती करते हैं आप लोग, जी हाँ। मिस्टेक हाँ होती है आपसे। हाँ, सभी से गलती। सबसे होती है, राइट। तो हाँ अब हम सबसे मिस्टेक होती है, हम सब कुछ ना कुछ गलत करते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन है अस्तगफार। हमें कसरत से क्या करना है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफार कैसे तौबा। पढ़ना, तौबा करनी है। वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। हमें तौबा करनी है अपने गुनाहों से। और तौबा का मतलब क्या होता है, सिंपली कि हम अल्लाह ताला को सॉरी बोल दें, उनसे माफी मांग ले, बस इतना ही होता है। नहीं, हमें क्या नहीं, हमें करना है, फिर से नहीं रिपीट करना है उसे। माशाल्लाह, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। हमें वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है। अब हम इंसान हैं, हमसे वो होगा, कई बार हमसे वो गुनाह रिपीट भी हो जाएगा, लेकिन हमें हर बार कोशिश करनी है कि वो हम गुनाह दोबारा रिपीट ना करें। ओके, और जो भी हमसे गलती हो जाती है, सी देयर इज अ टिप। अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि मैंने ये गलती की है, राइट। आप कुछ गलत करते हो तो मम्मा आप पे गुस्सा करती हैं, राइट। और जब मम्मा गुस्सा करती है तो आपको पता चल जाता है कि ये मैंने गलत काम किया है। अब आपको पता चल गया मैंने गलत किया है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने मम्मा के साथ गलत किया तो अपने मम्मा को जाकर सॉरी बोलना है। और अगर आपने कुछ गुनाह किया है, कुछ अल्लाह के खिलाफ काम किया है, तो आपको अल्लाह से जाकर तुरंत आपको सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। ओके, और ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला जो है गुनाह माफ नहीं करते। अल्लाह ताला की सिफत में से अल्लाह ताला का एक नाम है गफूरुर रहीम। गफूरुर रहीम मतलब माफ करने वाला। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि तुम्हारे गुनाह समुंदर के झाग के बराबर भी क्यों ना, समुंदर में आपने देखा है कितना ज्यादा पानी होता है, अगर उतने भी गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह ताला आपको माफ कर देंगे अगर आप सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो। अल्लाह ताला कहते हैं कि जमीन से आसमान तक के आपके जितने भी गुनाह होंगे, अगर आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह ताला वो गुनाह भी माफ कर देते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपको आपको अल्लाह ताला को एकदम से सॉरी सॉरी बोलते ही रहना है। आप अगर एक बार भी सच्चे दिल से बोल देंगे ना, तो भी अल्लाह ताला आपको माफ कर देंगे।
सो सी अल्लाह ताला कितने बड़े गफूर रहीम है। आप कोई गलती करते हैं तो मम्मा क्या करती हैं, आपको चिल्लाती हैं, राइट, आप पर गुस्सा हो जाती हैं। और फिर आप जब मम्मा के पास जाते हैं और मम्मा को सॉरी बोल देते हैं तो मम्मा कितना जल्दी मान जाती है ना। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? ऐसी मम्मा तो आपको रोज डांटती होंगी, है ना, आप लोग कुछ ना कुछ गलती करते होंगे तो मम्मा तो आपको रोज डांटती होंगी। कभी ऐसा हुआ है कि मम्मा ने आपसे 10 दिन तक बात ही नहीं की है? कभी हुआ है ऐसा? नहीं, 10 सेकंड भी नहीं। हाँ माशाल्लाह, 10 सेकंड भी नहीं होता है ना। तो सी मम्मा कितने जल्दी माफ कर देते हैं। और हम अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला तो 70 मदर्स से ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो तो अपने बंदों को और जल्दी माफ कर देते हैं। बस हमें क्या चाहिए, हमें बस अल्लाह से तौबा करनी है, इस्तगफार करना है। और सी हमारे जहन्नुम में जाने का सबसे बड़ा वजह क्या होगी कि हम बहुत बड़े गुनाहगार होंगे, राइट, हमसे बहुत ज्यादा गुनाह हुए होंगे। और अगर हम इस दुनिया में रहकर ही अगर हम इस्तगफार करते रहेंगे तो क्या हमारे ऊपर कोई गुनाह बचेगा? नहीं, गुनाह तो नहीं बचेगा। फिर जब हम अल्लाह ताला से मिलेंगे तो हमारे पास गुनाह ही नहीं होंगे, सिर्फ नेकियां ही नेकियां होंगी। और अगर नेकियां ज्यादा होंगी तो क्या होगा, हम जाएंगे जन्नत में, राइट। सो जहन्नुम में जाने की एक सबसे बड़ी वजह होता है गुनाह। और अगर हम गुनाह करते हैं तो सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है उसके लिए, इस्तगफार। इस्तगफार के बहुत सारे फायदे हैं, इंशाल्लाह इस पर भी हम एक बार लेक्चर रखेंगे। उसमें हम तौबा और इस्तगफार के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि लाइक कितने फायदे हैं। हदीस में 20 से ज्यादा फायदे आते हैं इस्तगफार के। मतलब इस्तगफार से सिर्फ हमारे गुनाह ही माफ नहीं होते, हमारी परेशानी भी दूर हो जाती है, अल्लाह ताला हमसे खुश भी हो जाते हैं, हमें जहन्नुम की आग से हिफाजत मिल जाती है, हमें रिस्क में बरकत मिलती है, औलाद में बरकत मिलती है, अल्लाह ताला बारिश करते हैं। बहुत सारे अनलिमिटेड उसके बेनिफिट्स हैं तौबा और इस्तगफार के। तो दिस इज वन थिंग यू शुड ऐड कि हम रोज क्या करें। आपका रोज का रूटीन है ना, सुबह हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये तो हमारा रोज का रूटीन है। तो रोज के रूटीन में हमें एक ये भी चीज ऐड करनी है कि जब भी रात हो जाती है, रात में आप अपने लिए 5 मिनट्स निकालें एंड जस्ट रिमाइंड कि मैंने पूरे दिन क्या क्या किया। अब आपकी गलती आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता है ना, तो आप रिवाइंड करके देखिए कि मैंने आज ये गलत किया, मैंने वो गलत किया। बस आपको पता चल गया कि मैंने ये गलत किया है, बस आपको फिर अल्लाह ताला से माफी मांगनी, इस्तगफार करना है। ओके, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको कोशिश करनी है वो सारी गलती जो आपने कल की थी वो दोबारा रिपीट नहीं करनी है। रोज आपको रात में अपने पूरे दिन का एनालाइज लेना है कि आज मैंने क्या क्या गलत किया। फिर उसके लिए क्या करना है, अल्लाह से तौबा करनी है, तो अल्लाह तुरंत तुरंत आपको माफ कर देंगे। ओके, तो इस्तगफार करना है जब भी आप फ्री बैठे हैं, आप कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, आप अपने मम्मा की हेल्प कर रहे हैं, किचन में कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह 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 इस तरह से पढ़ते रह सकते हैं। ऐसे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को भी माफ कर देंगे, अल्लाह ताला आपसे खुश भी हो जाएंगे और हम जन्नत में जाएंगे। ओके, लास्ट थिंग, जो लास्ट चीज है जो आज हम देखेंगे जो अल्लाह ताला को खुश करती है, वो है गुड कैरेक्टर। हदीस में आता है कि हमारे मीजान में, हमारे जो मीजान होगा उसमें सबसे भारी चीज जो होगी वो होगा गुड कैरेक्टर। आप बहुत ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा कुरान पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा रोजे रखते हैं, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर गुड नहीं है, अगर आप दूसरों से रूडली बात करते हैं, दूसरों पे गुस्सा करते हैं, दूसरों से अच्छे से बात नहीं करते, दूसरों को मारते हैं, तो क्या होगा, आपका नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना सब वेस्ट हो जाएगा। तो हमारे अंदर गुड कैरेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम गुड कैरेक्टर मतलब क्या है, वी शुड बी गुड टू द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। हमें सबके साथ काइंडली बिहेव करना है, किसी को गुस्सा नहीं करना है, किसी से रूड बात नहीं करनी है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सबकी रिस्पेक्ट करनी है हमको, है ना। हमें अपनी मम्मा पापा की रिस्पेक्ट करनी है, उनको ओबे करना है, राइट। हमें अपने टीचर्स को फॉलो करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है।
سب کی مدد کرنی ہے نا. جو بھی ہو پائے آپ, چھوٹے سے چھوٹا پیسہ ہو, کھانا ہو, کوئی گفٹ ہو, آپ کسی بھی طریقے سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. دس از اے گڈ کیریکٹر. اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا, تو یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز ہیونگ دا بیسٹ کیریکٹر. اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ تعالیٰ کے پرفیکٹ کریشن تھے. وہ اللہ کے نبی کوئی گناہ نہیں کرتے تھے, اور ان کا کیریکٹر سب سے زیادہ بیسٹ تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, لوگوں سے اچھے سے رہنا ہے, غصہ نہیں کرنا ہے, سب کو پیار سے رہنا ہے, سب سے اچھے سے بات کرنی ہے, اور اپنے مما پاپا کو پیار کرنا ہے, ان کی رسپیکٹ کرنی ہے, ان کی سیوا کرنی ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. کوئی نیبر ہے, نیبرز کا خیال رکھنا ہے. کوئی گیسٹ آ جاتا ہے گھر پہ, مہمان آ جاتے ہیں, ان کا اچھے سے خیال رکھنا ہے, ان کو پیار دینا ہے. دیٹ از اے گڈ کیریکٹر. اور جو انسان بری طریقے سے بات کرتا ہے, گندی بات کرتا ہے, بہت روڈلی بات کرتا ہے, گالی دیتا ہے, مارتا ہے, وہ انسان بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا. اور ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے. اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ پنشمنٹ دیتے ہیں. اور ہمیں کیا ہے, ہمیں پنشمنٹ نہیں چاہیے نا, ہمیں تو جنت چاہیے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے کیریکٹر کو امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کب غصہ آتا ہے, تو ہمیں اپنے غصے کو شانت رکھنا ہے. ٹھیک ہے, سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہر کریشن, آئی ایم ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ یور پیرنٹس, یور فیملی ممبرز, یور گیسٹ, نیبرز, آئی ایم ایون ٹاکنگ اباؤٹ کریچرس. برڈ ہے, انسیکٹ ہے, یا کوئی اینیمل ہے, کیٹ ہے, بہت سارے اینیملز ہوتے ہیں نا. اینیملز کے ساتھ بھی ہمیں اچھے سے اچھے سے پیش آنا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کے ایک گڈ کیریکٹر کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ اینیملس کو پیٹ, اگر آپ کے پاس پیٹ ہے تو آپ اس کو کتنے اچھے سے کھانا دیتے ہیں, اس کو اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں. باہر بھی اگر کوئی اینیمل ہے اس کی آپ ہیلپ کرتے ہیں, کوئی اینیمل کو آپ پیار کرتے ہیں, یا پھر راستہ چلتے کسی غریب انسان کی آپ ہیلپ کر دیتے ہیں, یا کوئی راستہ چلتے آپ دیکھ رہے ہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے کسی انسان کو, وہ ضرورت کو آپ پورا کر دیتے ہیں. اگر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے نا, اگر آپ ان کو جا کر صرف اتنا بھی پوچھ لیں گے نا کہ میں کیا آپ کی کسی طرح سے ہیلپ کر سکتا ہوں, یا کسی کو پانی پلا دینا, یہ سب کچھ آپ کے ایک اچھے کیریکٹر میں آتا ہے. اس سے پہلے بھی ہمارا ایک بہت لیکچر ہوا تھا, ٹو لیکچرز ہوئے تھے, گڈ مینرز مینشنڈ ان قرآن. اس کا ایک پارٹ 1 کا لیکچر تھا, گڈ مینرز مینشنڈ ان قرآن پارٹ 2 کا لیکچر تھا. اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 75 سے زیادہ گڈ مینرز بتائے کہ لائک ہمیں بیک بائٹنگ نہیں کرنی چاہیے, لائک چگلی غیبت نہیں کرنی چاہیے, ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے, ہمیں گیسٹ کو اچھے سے ٹریٹ کرنا چاہیے, ہمیں کسی کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے, ہمیں سلام کرنا چاہیے, ہمیں کھانا ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں نا سب قرآن میں مینشنڈ ہے. یہی بات میں آپ کو واپس ریپیٹ کروں گی کہ اگر آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے نا تو آپ کو ساری باتیں اس میں کلیئر ہو جائیں گی. میں نے آپ کو اس سے پریویس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ صحیح راستہ کیا ہے یہ آپ کو قرآن بتائے گا, غلط راستے سے بچنے کا طریقہ بھی آپ کو قرآن بتائے گا. اگر ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ صحیح ہے, یہ صحیح راستہ, اور اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی. تو ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں کہ واٹ آر دا گڈ مینرز. اور سب سے اچھی چیز, سب سے ایزی, اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ہمارے لیے مشکل نہیں کی ہے, ہر چیز آسان کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے سمپلی ایک بک میں نہیں لکھ دیا کہ ہمیں ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میڈ اے لیونگ ایگزامپل. اور کون تھے وہ ایگزامپل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک انسان تھے نا. جب وہ کوئی چیز وہ انسان ہو کے کر سکتے ہیں تو ہم بھی تو سب انسان ہیں نا, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اگر ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہاؤ ٹو بی گڈ ٹو ادرس, what are the good manners, what good character should I bring in my life, تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے لوگوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو بھی اپنے دشمنوں کو بھی دعا دیا کرتے تھے. اور ہم اگر کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کتنا غصہ کرتے ہیں, اس کو کتنا الٹا سیدھا بول دیتے ہیں.
لیکن سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کو دعا دیتے تھے, ان کو لوگ اتنی زیادہ تکلیف دیتے تھے, ان کو اتنا زیادہ پریشان کرتے تھے, پھر بھی وہ ان کو دعا دیتے تھے. تو دس از اے گڈ کیریکٹر, یہ کیریکٹر ہمیں اپنے اندر لانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اگر آپ کسی انسان کے چہرے پہ ایک اسمائل لے کر آ جائیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پر 1000 اسمائل دیں گے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کسی کریشن کو خوش کر دیں گے یا کسی کریشن کی ایک تکلیف کو آسان کر دیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں گے, آپ کی تکلیفوں کو آسان کر دیں گے. تو سی کتنے زیادہ فائدے ہیں جسٹ ٹو ہیو اے گڈ کیریکٹر. صرف ایک پیار سے بات کر لینا بھی نا کسی کے ساتھ, اٹ کین گیٹ انوالوڈ ان صدقہ, وہ آپ کے لیے صدقہ بن سکتا ہے. صدقہ از آلسو ون آف دا 5 پلرز آف اسلام. تو سی اگر آپ کسی سے بس پیار سے بھی بات کر لیں گے تو آپ کا ایک پلر پورا مکمل ہو جاتا ہے, پلر بھی مکمل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فالو کر لیتے ہیں, آپ جنت میں بھی داخل ہو سکتے ہیں, بیکاز سب سے زیادہ ہیوی چیز جو ہوگی نا آن دا اسکیل ول بی دا گڈ کیریکٹرز. بہت ساری نیکیاں آپ لے کر چلے گئے ہوں گے, لیکن ان نیکیوں سے بھی بھاری جو چیز ہوگی وہ ہوگا آپ کا اچھا کیریکٹر. سمجھے آپ؟ تو اس طرح سے آپ کو اچھے کیریکٹر. ایک عورت, ایک قصہ تھا, وہ قصہ پوری طریقے سے ابھی ٹائم نہیں ہے بتانے کا, لیکن صرف اتنا تھا کہ وہ ایک عورت نے اپنے ایک جانور کی مدد کر دی تھی. سو جسٹ بیکاز آف دیٹ ون ہیلپ, وہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈال دیا تھا. کتنی بڑی بات ہے, صرف ایک ہیلپ, چھوٹی سی ہیلپ. تو ہم تو اپنے فرینڈس کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم اپنے مما پاپا کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ٹیچرس کی ریسپیکٹ کر سکتے ہیں, نا. مما پاپا کی ریسپیکٹ کرنا ہے, ان کو اوبے کرنا ہے. مما پاپا کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو خوش کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے. اگر ہمارے ماں باپ راضی ہوں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوں گے, ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوں گے. اگر ماں باپ ہی ہمارے ہم سے خوش نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اچھا انسان بننا ہے, گڈ کیریکٹر ہمیں اپنے اندر لانا ہے, اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل سمجھنا ہے. آئیڈیل مطلب کون ہوتا ہے؟ اپنا رول ماڈل سمجھنا ہے جس کو ہم فالو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کیا ہمیں وہی کرنا ہے, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ نہیں کیا تو ہم کو وہ نہیں کرنا ہے. یہ آپ کے اندر کیا ہے, اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت کو پیدا کر دے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حساب کتاب ہوگا روز قیامت. تو جسٹ امیجن, اگر ہم اللہ اور ان کے رسول کو محبت کرتے ہیں تو روز قیامت ہمارا ان کے ساتھ حساب کتاب ہوگا. سو سی دس از سو گڈ نا, دس از سو بینیفیشل فار اس. ٹھیک ہے, تو آج سے ہمیں سب کے ساتھ اچھے سے رہنا ہے, اچھے سے بات کرنی ہے, اپنے اندر گڈ ہیبٹس لے کر آنی ہے. ہمارے اندر کی بیڈ ہیبٹس کو ہمیں دھیرے دھیرے کر کے نکالنا ہے, اچھی طرح سے سب کے ساتھ رہنا ہے. اوکے, انڈرسٹوڈ؟ آپ لوگ کو سب سمجھ میں آیا؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اوکے, سو ختم کرنے سے پہلے ایک بار اور ہم لوگ ریویژن لے لیتے ہیں کہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں. آپ میں سے کون بتائے گا مجھے 7 چیزوں میں سے؟ صرف ایک بھی بتا دیں گے تو اچھا ہے. کون کون سی 7 چیزیں ہم نے دیکھی جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں؟ We can make Allah happy by zikr. ماشاءاللہ, Follow zikr. Namaz. We should read namaz. ماشاءاللہ, We should do dua compulsory. ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. Reading Quran and listening Quran. بارک اللہ فیک. Astaghfirullah. We should read tasbih and we should do tawbah and we should not follow again it. Good manners. ماشاءاللہ, ویری گڈ, بارک اللہ فیک. میں اللہ بلیس یو, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور زیادہ برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. تو ہم نے دیکھا ذکر, نماز,
قرآن, دعا, حلال, استغفار اور good character. These are the 7 things if we do, Allah will be happy with us. یہ 7 کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے. اوکے, سو آج کے لیکچر میں ہم نے جو بھی سیکھا وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میٹنگ بند کرنے کے بعد آپ سب بھول جائیں. ایسا نہیں کرنا ہے, آپ کو ان چیزوں کو فالو بھی کرنا ہے. کہ آج ہم نے پڑھا ذکر کرنے سے, نماز پڑھنے سے, دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, تو ہمیں بہت زیادہ ذکر کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, قرآن پڑھنی ہے, دعا مانگنی ہے, استغفار کرنا ہے, اپنے اندر کے جو ہے نا گڈ کیریکٹر لے کر آنا ہے, ہمیں ساری بری عادتوں کو چھوڑنا ہے, گناہوں کو چھوڑنا ہے. اوکے, قرآن کو مطلب سے سمجھ کر پڑھنا ہے, فری ٹائم کو اپنا آکیوپائی کرنا ہے ٹو ڈو ذکر, اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرنا ہے, تسبیح بیان کرنی ہے. اوکے, تو آئی ہوپ آپ اس پر اچھی طرح سے عمل بھی کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے وی ول بی ہیونگ دا ڈیمو کلاس, ایکٹیویٹی ڈیمو کلاس آن دا سیم ٹاپک 7 تھنگ دیٹ میکس اللہ ہیپی. تو اس کے اوپر آپ کوئی بھی اسپیچ, نظم کچھ بھی پریپئر کر کے اپنا ڈیمو دے سکتے ہیں اور نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ. اوکے, انشاءاللہ جی, ہے تو آپ لوگ اوکے, جی ہاں, کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اوکے, ماشاء اللہ. اوکے, تو دعا پڑھ لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. اللہ وعلیکم السلام. well, take care of yourself, take care of your parents. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.